अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलामु अलैकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स, वैसे तो मेरे पास ख़बरें हैं ज़रा अफ़गानिस्तान के बारे में भी, तालिबान के बारे में भी, हुकूमत के बारे में भी, अपोजिशन के बारे में भी, लेकिन मैं आज जो यहाँ पे शुरू करूँगा वो उस चीज़ से शुरू करूँगा कि जो 14 अगस्त का एक सानिया है, जो एक टिक टाकर ख़ातून हैंगी, आयशा इकराम गालिबन उनका नाम है, कि उनके साथ जो कुछ लोगों ने मिसबिहेव किया, और अभी एक दो और भी वीडियो सामने आ गई कि उधर मज़ीद जो ख़वातीन गई थी उनके साथ भी कोई मिसबिहेव कुछ लोगों ने किया। तो जितनी भी इस वाक़े की मुज़ाहमत की जाए और मज़म्मत की जाए ये कम हैगी। तो जिसे कहते हैं कि ख़ातून जो होती है वो काबिल एहतराम है, और हर माशरे के अंदर ख़वातीन को एक इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है, हर माशरे के अंदर। और जो लोगों ने जिन लोगों ने उनके साथ मिसबिहेव किया है, उनके कपड़े फाड़े हैं या जो भी किया है, तो उनके लिए मैं सिर्फ़ एक ही मैसेज दूंगा। वो मैसेज ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस है कि ज़ना एक ऐसा कर्ज़ है कि जो इसी दुनिया में आपने अदा करना है, अपनी बहन की शक्ल में, बेटी की शक्ल में, बीवी की शक्ल में या माँ की शक्ल में। तो अगर इस खातून के साथ जो उन्होंने इनके कपड़े शपड़े फाड़े हैं, तो ये याद रखें कि ये इसी दुनिया में आपने अदा करना है, क्योंकि बहरहाल ये भी उसी की एक किस्म बनती है। तो अब इससे आगे ज़रा सा चलते हैं। आगे ये है कि मैं आपको एक ज़ाती तौर पे अब बात बताऊं। ये तो जो बात थी वो मैंने आपको की कि बड़े सहाफ़ी, ख़ास तौर पे मैं नाम लूँगा इकरारुल हसन साहब का, और ये जो जिसे कहते हैं कि सुबह सवेरे के अंदर आती हैंगी ARY की जो खातून है मारिया, इन तमाम के बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि इन्होंने तमाम ने इस वाक़े को वो किया। और इवन के गवर्नर जो पंजाब है उन्होंने कहा कि जनाब कौम का सर शर्म से झुक गया, तो कौम का इसमें कोई कसूर नहीं है। पहली बात ये है कि कौम का सर क्यों झुक गया। मैं इस चीज़ की भरपूर मुज़ाहमत इसकी भी करता हूँ, इसलिए कि कौम का सर नहीं झुका। कौम के अंदर से अगर कोई गंदे अंडे हैं, उन गंदे अंडों की वजह से पूरी कौम क्यों आप मुद्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं? क्या पूरी कौम इस किस्म की है? अगर आप पूरी कौम की बात करते हैं तो पूरी कौम के अंदर वो ख़वातीन भी हैं जो घर से बाहर नहीं निकलती। ये टिक टाकर जो खातून थी, इनको 14 अगस्त हो गया, 23 मार्च हो गया, इस तरह के जितने भी दिन हैं, इन ख़वातीन को घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये फंडामेंटलिस्ट वाली बात कर रहा हूँ, तो फंडामेंटलिस्ट वाली बात नहीं है। ये मेरे घर के करीब एक पार्क है, लेकिन मैं किसी भी ऐसे मौके के ऊपर अपनी बीवी को, अपने बच्चों को वहाँ पे नहीं जाने देता। उसकी वजह यह है कि बीइंग ए माशरा, माशरे की बात करूँगा, कौम की बात नहीं करूँगा, बीइंग ए माशरा मैं इस काबिल नहीं समझता कि हम उधर जाएं, क्योंकि बुरा तो लगता है जब ये इस तरह की छिचोरी हरकतें लोग करते हैं। तो उधर आप लड़ तो उनसे सकते नहीं है, जब लड़ नहीं सकते हैं, जब आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते, तो इससे बेहतर है कि आप अपने घर के अंदर बैठें। मुझे आज इमरान खान के वो अल्फाज बहुत याद आ रहे हैं कि जब ख़वातीन इस किस्म का लिबास पहन के बाहर आएंगी तो फिर मर्दों को कुछ ना कुछ होगा। ये मुझे इमरान खान के वो जो अल्फाज हैंगे वो मुझे बड़े शिद्दत से उस वक़्त याद आए। बात ये है कि आपको याद होगा कि 1-2 साल पहले, गालिबन ये 14 अगस्त का ही दिन था, ये पेशावर का मैं वाक़या आपको बता रहा हूँ कि पेशावर का ये जो हयाताबाद का रोड हैगा, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा हजूम जो था, वो जिसे कहते हैं कि लाखों की तादाद में वो जश्न आज़ादी मनाने के लिए निकला, और हवाई फायरिंगें हो रही थी और क्या कुछ हो रहा था, पटाखे फोड़े जा रहे थे। उधर कुछ लोगों की गाड़ियाँ, यानी कि कोई, हयाताबाद एक बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा इलाका है, कम से कम वहाँ पे जो आबादी है वो 40-50 हज़ार से ज़्यादा की आबादी है, और अगर 40-50 हज़ार वहाँ पे घर है तो उसके अंदर 15 से 20 हज़ार गाड़ियाँ हैं। तो गाड़ियों के अंदर जो लोग अपने घरों को जा रहे थे, लोग उनकी गाड़ियों की, प्राइवेट गाड़ियों की, यानी कि मेरी जिस तरह कार हैगी, तो कार की छतों पे बैठ के लोगों ने उछल दिया और लोगों की लाखों रुपए का नुकसान कर दिया जिसने आज़ादी के नाम पे। तो बीइंग ए माशरा ये बात आप करें कि माशरे के अंदर
ہمارے لوگوں کے اندر اس چیز کو اجاگر ہی نہیں کیا گیا۔ ایران کے اندر خواتین رضا شاہ پہلوی کے دور کے اندر کس طریقے سے پھرتی تھی، لیکن انقلاب ایران جب آیا تو آج وہی خواتین ہیں گی۔ لیکن ہم لوگوں نے یہ جو ٹک ٹاک ہے یہ جو ایک بیماری ہے، ایک ناسور ہے، اس ٹک ٹاک کو ہم نے فیشن بنا لیا۔ ٹک ٹاک ایکچول ہے کیا؟ ٹک ٹاک یہ تھا کہ کوئی بھی چیز جا رہی ہے، آپ اس کی اسپیڈ کے ساتھ اس کے ساتھ چلیں، یعنی کہ اگر وہ ایک بہت ہی ڈیڈ سلو گاڑی جا رہی ہے تو آپ ڈیڈ سلو چلیں، اور وہ اگر ذرا سی تیز جا رہی ہے تو اس کو ٹک ٹاک کہتے ہیں۔ ہم لوگوں نے ٹک ٹاک کیا بنا لیا؟ ہم لوگوں نے ٹک ٹاک کو ایک ایسا ہی ٹک ٹاک بنا لیا کہ جسے کہتے ہیں کہ جو سمجھ سے باہر ہے کہ ہر چیز میں اب تو ٹک ٹاک لیا ہے، کھانے میں بھی ٹک ٹاک لیا ہے، پہننے میں بھی ٹک ٹاک لیا ہے، اوڑھنے میں بھی ٹک ٹاک لیا ہے، چلنے میں بھی لیا ہے۔ تو اس کا خمیازہ جو تھا وہ انہوں نے یہ بھگتا ہے۔ تو اس لیے تالی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ نہ یہ خاتون اپنے فالورز کو ادھر انوائٹ کرتی، نہ یہ جاتی۔ پھر جو ان کی ٹک ٹاک سے ان کو بھی آپ دیکھیں، اس کے اندر بھی یہی حرکتیں کر رہی ہیں۔ تو وہاں پہ ان کے ساتھ جو ہوا، میں اس کی پھر مزاحمت کرتا ہوں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ گو کہ اچھا نہیں ہوا، لیکن جب 100 کا نوٹ آپ سڑک کے اوپر پڑا ہوا دیکھیں گے تو آپ اس کو اٹھانے کی ضرور کوشش کریں گے، یہ یاد رکھیں۔ اب آتے ہیں ذرا انٹرنیشنل خبروں کی جانب۔ سب سے پہلے طالبان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی اثاثے تھے، IMF نے انہوں نے جتنے بھی یہ دنیا کے جو چودھری بنے ہوئے ہیں گے اکانومی کے اوپر، انہوں نے ان کے اثاثے منجمد کر دیے۔ اشرف غنی جو ہے وہ بھی تقریباً کوئی کروڑوں ڈالر لے کے، کروڑوں نہیں اربوں ڈالر لے کے بھاگ گیا۔ اور اسی طریقے سے جو ریزرو بینک آف افغانستان ہے گا، جس طرح ہمارا پاکستان کا اسٹیٹ بینک ہے گا، تو ریزرو بینک آف افغانستان کا جو سربراہ ہیں اور جو بھی ہیں، تو وہ بھی جسے کہتے ہیں کہ وہ پیسہ جو ہے وہ طالبان کو ریلیز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دوسری طرف جو انٹرنیشنل سازشیں ہیں وہ اپنے عروج پر ہیں۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اقتدار جو ہے وہ مخلوط قسم کا اقتدار، یعنی کہ تمام وہ جو پٹے ہوئے مورے ہیں ان کو بھی اس اقتدار میں شامل کر لیا جائے، اور طالبان کو غیر فعال اقتدار ملے۔ غیر فعال سے مراد یہ ہے کہ جو حکومتی پالیسی ساز ہوں وہ تو وہی لوگ ہوں جو پٹے ہوئے ہیں، جو ہارے ہوئے ہیں، جو بھگوڑے ہیں، یا جو کسی کے لے پالک ہیں، اور طالبان جو ہیں وہ صرف جسے کہتے ہیں ربڑ اسٹمپ کے طور پر استعمال ہوں، جو کہ طالبان کو منظور نہیں ہے۔ اور انہوں نے ریاست کا اعلان کر دیا ہے باقاعدہ اسلامی افغانستان کا، اور انہوں نے اسلامی قوانین کو لاگو کرنے کی بھی وہ کر دی ہے۔ گو کہ اس دفعہ کے طالبان جو ہیں وہ تھوڑے سوجھ بوجھ والے ہیں، وہ حرکتیں نہیں کرنا چاہتے جو پچھلے طالبان نے کی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کو انڈر اسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے، اور ان کو پریشر میں لایا جا رہا ہے، اور پریشر کے اندر اس طریقے سے لایا جا رہا ہے کہ جو انٹرنیشنل سازش ہے وہ اپنے عروج کے اوپر ہے اس ٹائم۔ اب یہاں پہ آپ کو ایک اور بھی بات بتائیں کہ پاکستان کے اوپر بھی بڑا دباؤ ہے۔ پاکستان کے اوپر بھی بہت دباؤ ہے گا۔ وہ کس لیے دباؤ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے گا کہ پاکستان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ مزید افغان مہاجرین کا ہم بوجھ اٹھائیں۔ اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ بنگلہ دیش نے انکار کر دیا، ترکی نے انکار کر دیا، ایران نے نہ انکار نہ اقرار، یعنی کہ جو ہوتا ہے سمجھ لیں درمیان کا، لیکن وہ بھی سمجھ لیں کہ انکار ہے۔ میں ایک بات کرتا ہوں کہ اتنا بڑا ملک رشیا ان کے پڑوس کے اندر ہے، یہ افغان مہاجرین وہاں کیوں نہیں جاتے؟ یہ ان ملکوں میں کیوں نہیں جاتے کہ جن ملکوں کو خود لے کر آئے تھے؟ یہ امریکہ اپنے پاس کیوں نہیں لے کے جاتا؟ امریکہ اپنے ملک پہ لے جائے، ان کو آباد کرے، لیکن نہیں، وہ ان کو پتہ ہے گا کہ وہ ان افغانیوں کو لے جا کر اور وہ جو ہیں اپنے آپ کو، کیونکہ ان کو اس کا سبق مل چکا ہے۔ سبق کس طریقے سے ملا ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہم نے اپنی زندگی کے اندر دیکھا ہے، میں کہیں پیچھے نہیں جاؤں گا، میں اپنی زندگی کی بات کروں گا کہ میں نے جو اپنی زندگی کے اندر ان افغان مہاجرین کو افغانستان سے آتے ہوئے دیکھا ہے، یہ 84 کی بات ہے، سن 84 سے آنا شروع ہوئے تھے، 84 کے بعد سے آنا شروع ہوئے، یہ آپ سے بھرپور مدد بھی لیں گے اور آپ کے خلاف بھی ہوں گے۔ انہوں نے یہی کام رشیا کے ساتھ کیا۔ رشیا جو تھا وہ افغانستان پہ حملہ آور نہیں ہوا تھا، اس کو اس دور کے جو افغان صدر تھا ببرک کارمل، اس نے انوائٹ کیا تھا کہ آئیں اور آ کے ہماری حکومت کو مستحکم کریں۔
اسی طریقے سے یہ جو شمالی اتحاد جس کو میں کہتا ہوں، جس کے اندر عبد الرشید دوستم تھا اور یہ دوسرے مسعود شذوذ تھے، تو انہوں نے امریکہ کو انوائٹ کیا تھا کہ طالبان سے ہماری جان چھڑائے. یہ جو 9/11 تھا یہ تو ایک ڈرامہ تھا. 9/11 کے آفٹر شاک نہیں تھے افغانستان پہ حملہ کرنا، یہ باقاعدہ ایک پلاننگ تھی کہ افغانستان کو طالبان سے آزاد کرا لیا جائے. اور ان لوگوں نے، احمد شاہ مقصود غالباً اس کا نام تھا، تو انہوں نے ان کو انوائٹ کیا. امریکہ آیا، امریکہ نے وہاں پہ 20 سال لگائے، ٹریلین کے حساب سے ڈالر اس نے خرچ کیے، 3 لاکھ افغان فوج کھڑی کی، جن کو طیارے بھی دیے، ٹینک بھی دیے، بختر بند گاڑیاں بھی دی. لیکن ہوا کیا؟ سب کچھ ان سے لے بھی لیا اور اس کے بعد ان کا ساتھ بھی نہیں دیا. اور وہ آج بے یار و مددگار. امریکہ جو ہے طالبان کی منتیں کرنے پہ مجبور ہے کہ بس یہ ہمیں سیف پیسیج ایک دے دیا جائے جو قطر میں معاہدہ ہوا تھا اس کے تحت. تو ادروائز آپ دیکھ لیں کہ وہ جو 3 لاکھ فوج جو افغانستان کی انہوں نے جدید ترین، جن کو امریکہ نے ٹرینڈ کیا تھا، ویل ٹرینڈ آرمی کا خطاب ان کو دیا تھا، وہ ویل ٹرینڈ آرمی کدھر ہے؟ آج مجھے جنرل حمید گل کے وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ جب ان کا ایک اسٹاف کورس کا ایک نمبر آیا تھا انگلینڈ کے لیے، انگلستان جانے کے لیے، تو انہوں نے کہا تھا کہ انگریز کون ہوتا ہے مجھے جنگی مہارت سکھانے والا؟ میں اپنے ملک کو جانتا ہوں اور میں یہاں کی جنگ کو جانتا ہوں. اور انہوں نے وہاں پہ جانے سے انکار کر دیا تھا. وہ عظیم لوگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. کیونکہ جو کچھ جنرل حمید گل نے اپنے الفاظ کہے تھے آج وہ الفاظ پورے ہو رہے ہیں. ادھر میں ذرا سا ذکر جنرل پرویز مشرف کا بھی کروں گا کہ جنرل پرویز مشرف نے جو سوچ کے امریکہ کو اپنے پیسج دیے تھے وہ آج پورا ہو گیا. جنرل مشرف صاحب ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ آپ کو نہیں پتا کہ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ میں نے کیوں لگایا، اور واقعی آج پاکستان قائم و دائم ہے، اور وہ لوگ جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف تھے وہ یہاں پر نظر نہیں آئے. تو بات یہ ہے ویور کہ یہ افغانی جو قوم ہے، میں یہ نہیں کہتا، میں اس بارے میں نہیں کہتا کیونکہ افغانستان کے اندر صرف افغانی نہیں ہے، تاجک ہیں، ہزارہ ہے، پتہ نہیں کون کون سے پختون ہیں. لیکن اس کے اندر جو ایک جسے کہتے ہیں کہ ان کا جو رج بس ہے، وہ رج بس یہی ہے کہ اپنا مفاد حاصل کرو. اب ذرا سا آتے ہیں حکومت کی جانب. مجھے نہیں معلوم کہ چیف جسٹس صاحب کا پلاٹ کیسے نکلا. اس کے اوپر ایک سوشل میڈیا کے اوپر شور ہو گیا، اور خاص طور پہ نون لیگ کے جو لوگ ہیں، جو بڑے بڑے ان کے سرکردہ لیڈر ہیں، تو وہ اس میں بڑا شور کر رہے ہیں کہ جسٹس صاحب کا پلاٹ نکل آیا، یہ وہی جسٹس ہیں جنہوں نے پاناما میں یہ کیا تھا وہ کیا تھا. تو بات یہ ہے کہ جسٹس صاحب کا تو پلاٹ نکل آیا، لیکن آپ وہ بھی یاد کریں، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 5 سال تک سعد رفیق صاحب کا بھی پہلا پرائز بانڈ نکلتا تھا، بھلے وہ 150 روپے والا تھا، 100 روپے والا تھا، 25,000 کا تھا یا 40,000 کا تھا. سعد رفیق کا ہی پہلا پلاٹ نکلتا تھا، وہ پہلا جو تھا پرائز بانڈ کا انعام نکلتا تھا، اور باقی 22 کروڑ عوام کا نہیں نکلتا. تو یہ چیزیں بھی یاد رکھا کریں. اس لیے جس کا جدھر داؤ لگتا ہے وہ ادھر ضرور لگاتا ہے. ویورز، یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ سے کرنا مناسب سمجھی. انشاءاللہ کل سے تواتر کے ساتھ اپنی ویڈیوز ریلیز کریں گے. کچھ محرم کا بھی دن تھے، تو کچھ میرے گھر کے اندر ذرا میری بچی کی طبیعت صحیح نہیں تھی، تو اس وجہ سے میں 2-4 دن اپنی ویڈیو جو ہے اپ ڈاؤن، یعنی کہ پچھلا جو پورا مہینہ ہے اس کے اندر میں تھوڑا سا اپسیٹ رہا ہوں. لیکن بہرحال اب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آپ کو جو بھی خبریں وہ بر وقت پہنچائیں. ویورز، اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اجازت چاہنے سے پہلے وہی جو میرے کچھ الفاظ ہوتے ہیں، ایک تو ان افغانیوں کو ہمارے ملک سے اب چلا جانا چاہیے. ایک یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ، یہ نہیں ہونی چاہیے، ختم ہونی چاہیے، یہ ہمارے اوپر بوجھ ہے. ایک جو ہے وہ جو بھگوڑا لندن میں بیٹھا ہوا ہے اس کو واپس آنا چاہیے. اور آج بڑی حیرت کی بات ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے قائم مقام چیف جسٹس سے حلف لیا. تو جو حلف لینے والا ہے وہ کون ہے، ذرا اس کو دیکھیں. اور معزز عدلیہ کا یہ کام ہے کہ اپنے ججز کی کرپشن کو دیکھیں، ان کی بیویوں کے آنسوؤں کو نہ دیکھیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد.